बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस गली से गुजरने से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या तूफ़ान आने वाले थे। आज इस गली को दूर से देखते हुए मेरा तीसरा दिन था। पिछले 3 दिन से मैं मुसलसल दूर दूर से ही इस गली को देख रहा था, जो लाहौर के एक गुंजान आबाद इलाके में था। आम गलियों की तरह ये कोई मामूली गली नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही पुरअसरार गली थी, जिसके बारे में मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा था, लेकिन मेरा गुज़र कभी इस गली से नहीं हुआ था। असल बात यह थी कि इस गली से गुज़रना आसान नहीं था। कोई भी आम इंसान इस गली से नहीं गुज़र सकता था। इस गली से गुज़रने की बहुत सारी शराइत व ज़वाबित थी, और जो इन शराइत पर पूरा उतरता था, सिर्फ वही शख्स इस गली से गुज़र सकता था, और फिर इसके बाद उस शख्स की शादी हो जाती। मुख्तसर ये कि इस गली को निकाह वाली गली कहा जाता था, और जिन लोगों का निकाह नहीं हो रहा होता था वो इस गली से गुज़रते थे और उनका निकाह हो जाता था। सुनने में ये बात बहुत ही अजीब और गैर यकीनी सी लग रही है, लेकिन यही हकीकत थी। जो भी शख्स जिसका निकाह ना हो रहा हो, इस गली से गुजरने के बाद मेरी आंखों के सामने उसका निकाह आराम से हो जाता था। मैं अपनी आंखों से उसका हंसता बसता घर देख सकता था। हर वो शख्स जो यहाँ से गुजरा, लेकिन इस गली के बारे में जहाँ ये बात मशहूर थी कि यहाँ से गुजरने से निकाह हो जाता है, वहाँ पर कुछ और बातें भी मशहूर थीं, जो कि मनफी किस्म की बातें थीं। मुझे ये तो नहीं पता था कि वो मनफी बातें क्या थी, लेकिन हर कोई मुझे यहाँ से गुजरने से मना करता था और कहता था कि इस गली से मोहतात रहना, कभी इस गली से ना गुजरना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी उम्र 40 साल थी और मेरी शादी हो के नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई कम सूरत इंसान था, मैं बहुत खूबसूरत इंसान था और मेरी सरकारी नौकरी भी थी। लेकिन मुझे कोई भी अपनी बेटी सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहा था कि मैं अपने वालिदैन के ले पाले को औलाद था, उनकी सगी औलाद नहीं था। उन्होंने मुझे गोद लिया था। मेरे वालिदैन से कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लें तो आपको औलाद हो जाएगी, और इसी मकसद के लिए मेरे वालिदैन ने मुझे गोद लिया, और कुछ सालों के बाद वाकई उन्हें अपनी औलाद भी हो गई थी। उनकी पूरी तवज्जो उनकी अपनी औलाद पर मरकूज होगी। अपनी औलाद होने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, यहाँ तक कि मुझे घर से निकालना चाहा। लेकिन जब उन्होंने मुझे घर से निकाला तो उनका अपना सगा बेटा बहुत बीमार हो गया और करीबुल मर्ग तक पहुँच गया। और फिर सबने कहा कि ये सब इसी वजह से हो रहा है कि तुम लोगों ने अल्लाह को नाराज़ किया है और अपनी ले पालिक औलाद को निकाल दिया है, जिसकी किस्मत से तुम्हें अपनी औलाद हुई थी। अब उस लड़की को वापस ले आओ ताकि तुम्हारा बेटा जिंदा बच सके। मेरे वालिदैन, जो कि मेरे सगे वालिदैन नहीं थे, उन्होंने मुझे गोद लिया था। अपने सगे बेटे की जान बचाने के लिए वो मुझे वापस घर ले आए थे, लेकिन फिर भी उनका रवैया मेरे साथ लिए दिए सा ही था। कुछ खास प्यार और मोहब्बत मुझे नहीं मिलती थी। बस उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए घर में रखा हुआ था क्योंकि उन्हें अपनी सगी औलाद की जान प्यारी थी। इसके बाद भी उन्हें बहुत सारे बच्चे हो गए थे और वो सब अपनी ज़िंदगियों में खुश थे, लेकिन मुझे घर से नहीं निकाला। उनके ये रवैये मुझे बहुत दुख देते थे। हर कदम पर मुझे परेशानी ही उठानी पड़ी थी, और जब मैं बड़ा हुआ तो सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये खड़ी होगी कि कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता मुझे नहीं दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने वालिदैन की सगी औलाद नहीं था। और सबका ये कहना था कि न जाने कौन सा गुनाह की पैदाश हूँ मैं, न जाने किसका बेटा हूँ, न जाने कौन से ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा कुछ अता पता ही नहीं था कि मेरी रगों में किसका खून है। और सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से आज मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मेरी शादी नहीं हो रही थी। मुझसे छोटे बहन भाइयों के घर बस गए थे और उनको बच्चे भी हो गए थे, लेकिन मैं एक था, अभी तक अकेला था। मेरे वालिदैन अब हयात नहीं थे, वो भी ज़ईफ़ होकर दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मैं अकेला घर में रहता था। मेरी सरकारी नौकरी थी और मेरे पास सरकारी घर था, मेरे पास गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन एक ख़ानदान नहीं था। जहाँ भी मेरे रिश्ते की बात चलाता वहाँ पर मेरे ले पालिक होने की बात आ जाती, और फिर हर कोई पीछे हट जाता कि मेरे ख़ानदान का कुछ अता पता नहीं है। मेरे ही वालिदैन के कुछ रिश्तेदारों ने जो मुझसे हसद करते थे, उन्होंने मेरे मुतल्लिक ख़ानदान भर में ये बात मशहूर कर दी थी कि मैं किसी तवाइफ़ की औलाद हूँ और मैं नाजायज़ बच्चा था। इसलिए मुझे फेंक दिया गया और उन लोगों ने मुझे गोद ले लिया, और ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। मुझे नहीं पता था कि इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन इस अफवाहों ने मेरा जीना दोभर कर दिया था। मैंने अपना पुराना मोहल्ला भी छोड़ दिया, लेकिन मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर कोई मुझे जानता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे हमदर्दी करते थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी देने की बात आती तो वो बात गोल कर जाते और कहते कि तुम अच्छे हो, हमें तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेटी देना हमारे बस की बात नहीं है।
خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 40 سال کیسے اذیت میں گزارے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے لیپالک کا داغ مٹانے کے لیے بہت محنت کی، تعلیم میں بہت محنت کی، پھر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے میرٹ پر سرکاری نوکری بھی مل گئی جو اس ملک میں ملنا مشکل تھا، لیکن میری قسمت اس معاملے میں اچھی نکلی۔ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میں نے نماز قرآن سب پڑھنا شروع کر دیا اپنے کردار سے داغ دھونے کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں کو میری کوئی نیکی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر کسی کو بس ایک ہی بات نظر آتی تھی کہ میں لیپالک کو لا دوں، نہ جانے کس کا بیٹا ہوں اور میرا کیا خاندان ہے۔ میری ہی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے بھی اس سے محبت ہوگی، اور ہم دونوں بہت خوش تھے اور شادی کرنے والے تھے، اور میں نے لڑکی کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا۔ ان لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا تھا اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی کسی رشتہ دار نے چگلی کھائی کہ میرا کوئی خاندان اتا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اچھی جگہ میرا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا۔ میرے رشتہ داروں نے خفیہ طور پر اس لڑکی کے اور اس کے والدین کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور پھر اس لڑکی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے بہت صدمہ لگا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور میں حیران تھا کہ ایک لڑکی جو کل تک مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھی، صرف میرے لیے مالکہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ یعنی کہ میری محبت کو میری شرافت، میری محنت کچھ بھی نظر نہیں آئی۔ اسے بھی نظر آیا تو صرف ایک ہی بات کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ دوسروں کے ہنستے بستے گھر دیکھ کر اب مجھے بھی احساس کمتری ہونے لگا۔ میں چاہتا تھا کسی بھی طرح میری شادی ہو جائے، مجھے بھی خوشی مل جائے، لیکن یہ خوشی لگ رہا تھا کہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ پھر اچانک ایک دوست نے مجھے نکاح والی گلی کا بتایا جو لاہور کے کسی بہت ہی خفیہ جگہ پر تھا۔ دوست نے کہا کہ اس گلی سے گزرو تو تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، لیکن اس کی کچھ شرائط و ضوابط تھی جو پوری کرنی تھی۔ میں وہ شرائط بھی پوری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر کچھ عجیب و غریب باتیں اس گلی کے متعلق مجھے سنائی دی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اور حالات سے تنگ ہو کر میں نے قسمت کے آگے ہار مانتے ہوئے اس گلی سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گلی ہر عام و خاص کے لیے نہیں کھلتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بڑا بوسیدہ سا لکڑی کا دروازہ تھا جس میں تالا لگا ہوتا تھا، اور جس کو اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا اسے بہت بڑی رقم دینی پڑتی تھی اور کچھ کاغذات سائن کرنے پڑتے تھے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ کاغذات پر سائن کرتے ہوئے ان کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ جس پر ہم سے دستخط لیے جا رہے ہیں ان پر لکھا کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی خطرناک بات تھی کہ آپ سے ایسے کاغذات پر دستخط کروائے جائیں جن کو پڑھنے کی آپ کو اجازت نہ ہو۔ پہلے تو میں نے بہت سوچا کہ میں یہ سب نہ کروں، لیکن آخر میں بہت تنگ آ گیا تھا اپنی تنہائی سے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس گلی سے گزروں گا، تمام تر شرائط و ضوابط بھی تجھ کو منظور کر لوں گا۔ میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اس گلی کی مالکن بتائی جاتی تھی۔ اس نے پردہ کیا ہوا تھا، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے کی رقم لی اور کاغذات میرے آگے بڑھائے۔ میں نے بغیر پڑھے ان پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی نئی مصیبت میں گرنے والا ہوں، لیکن میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور سوچا کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ دستخط کرنے کے بعد مجھے اس گلی میں داخل کیا گیا اور کہا کہ تم یہاں سے گزرو، اور میں وہاں سے گزرنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو رہا تھا، سردیوں کی راتیں تھیں اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مجھے صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ گلی عام گلی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوفناک قسم کی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بائیں جانب بڑھنے ہوئے ایک کمرے کی طرف کھینچا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اچانک وہاں پر لے جایا گیا، مجھے کرسی پر بٹھایا گیا اور میرے ہاتھ کرسی کے ساتھ رسی سے باندھ دیے گئے۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے بالکل خاموش رہنے کا کہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 4 عورتیں تھیں جو برقع پوش تھیں۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ مجھے لگا کہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہن کے لباس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل کمسن سی لڑکی میرے سامنے لائی گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اسی وقت میرا اس لڑکی سے نکاح ہے۔ میں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میرے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی نکاح اور گواہان آ گئے
اور میں ابھی تک رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور میرا اس لڑکی سے نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں نے فوراً نکاح کے لیے قبول ہے بول دیا، وہ بھی صرف اپنی جان بخشی کے لیے کہ میں نکاح کو قبول کر لوں تاکہ یہ لوگ میری جان بخشی کر دیں، ورنہ اگر میں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ نکاح نامے پر دستخط کے لیے میرے ہاتھ کھول دیے گئے اور میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ مجھے شادی اور نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں بس چاہ رہا تھا کہ میں زندہ اس گلی سے نکل جاؤں، جو کہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری دلہن میرے حوالے کر دی گئی اور مجھے کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس گلی سے گزرنے کی بات پوری ہو چکی ہے اور اب یہ تمہاری دلہن ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور خوشی خوشی اپنا گھر بساؤ۔ مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بیوی بھی مل گئی ہے، میرا نکاح بھی ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے مجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ میں خوشی خوشی اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ اس قدر پیاری تھی کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہونے والا سارا واقعہ بھول چکا تھا اور اس کے حسن میں حیران تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی صنف نازک کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ میرے سنسان گھر میں گونجی تھی۔ اپنی دلہن کی چوڑیوں کی آواز سن کر تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا تھا وہ واقعی میری بیوی کی چوڑیوں کی آواز تھی۔ کتنے سالوں سے میں ان آوازوں کو سننے کے لیے ترس رہا تھا اور آج مجھے میرے صبر کا پھل ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام صبا بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت اور نازک سا تھا۔ میں اس کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا اور وہ بھی شرما رہی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں آگے، میں اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نہ جانے کب بے ہوش ہو گیا، مجھے معلوم ہی نہیں پڑا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے ایک پل کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کیا ہوا تھا، اور اگلے ہی پل مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے گھر میں کیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی جس سے کل رات میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے موبائل کھولا تو اچانک سے مجھے میرے موبائل پر بہت سارے کاغذات موصول ہوئے جس میں نے بہت سارے جرائم کا اعتراف کیا ہوا تھا۔ ان میں میری تصویر بھی لگی ہوئی تھی اور ایسے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں کوئی بہت ہی پیشہ ور مجرم ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں مجھے موصول ہوئی تو میرا سر چکرا گیا۔ اور پھر ایک پیغام مجھے موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو تم نے ہر حال میں ہفتے کے اندر دبئی بھیجنا ہے، قانونی طریقے سے اس کو اپنی بیوی ظاہر کر کے اس کے کاغذات بنوا کے اس کو دبئی بھیج دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام پڑھ کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ کاغذات میرے حوالے کیے اور کچھ نہ بولا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ یہ لڑکی بھی پھنس چکی ہے۔ جس طرح وہ کل رات سے خاموش تھی اور اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا یہی کام ہے، لڑکیوں کو اغوا کر کے دبئی بھیجنے کا۔ یہ اپنے غیر قانونی طریقے سے شاید دبئی بھیجتے ہوں گے اس سے پہلے، جس کی وجہ سے انہیں مسئلہ ہو رہا ہوگا، اور اب یہ انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہوگا قانونی طریقے سے لڑکیوں کو دبئی بھیجنے کا۔ کسی کی بیوی بنا کر نکاح نامے پر دستخط کروا کر پھر آرام سے انہیں بھیج دیں۔ میں نے اس لڑکی سے بہت سوال جواب کیے کہ کیا تمہیں اغوا کیا گیا ہے، کیا تم مجبور ہو، لیکن اس نے میرے سامنے منہ نہیں کھولا اور ایک لفظ تک نہیں بتایا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بہت برے طریقے سے بلیک میل کیا گیا ہے۔ اگر یہ میرے سامنے منہ کھولے گی تو یہاں جان سے جائے گی یا عزت سے۔ میں نے اس کو بہت یقین دلایا کہ تم مجھے ساری حقیقت بتا دو، تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور میں اس طرح سے تمہیں نہیں بیچ سکتا، تم میری عزت ہو۔ لیکن اس نے تو کوئی بات ہی نہیں سنی، نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ احساس و جذبات سے آڑی کوئی لڑکی ہے، بلکہ لڑکی ہی نہیں، کوئی گڑیا میرے سامنے بیٹھی ہے جس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزری ہوگی اس مقام تک آنے کے لیے۔ اب اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یقیناً وہ کچھ غلط کر دیں گے۔ جن کاغذات پر مجھ سے دستخط کروایا ہے وہ پولیس کو دے دیں گے اور اگلے دن پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آ جائے گی اور باقی کی ساری زندگی مجھے حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی، جو کہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ مجھے ایک ہفتے کا الٹیمیٹ دیا گیا تھا اس لڑکی کو دبئی بھیجنے کے لیے۔ اتنی جلدی تو نہ ویزا بنتا ہے نہ پاسپورٹ بنتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اسے بھیج دوں گا، لیکن اتنی جلدی قانونی طریقے سے نہیں بھیجا جا سکتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے وقت دینے کو تیار ہے، لیکن کسی قسم کی چالاکی کی صورت میں مجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مجھے میرے دوست نے ہی پھنسایا تھا جس نے مجھے اسی گلی کا بتایا تھا۔ یہاں پر سرکاری آفیسرز کو بلایا جاتا ہے، انہیں پھنسایا جاتا ہے تاکہ ان پر کوئی شک نہ کر سکے۔ سرکاری افسروں کے اپنے کاغذات ہوتے ہیں اور وہ ملک کے معزز شہریوں میں شمار ہوتے ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس گلی میں رہنے والے اس خطرناک گینگ نے میرا انتخاب کیا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے یا تو میرے دوست کو بلیک میل کیا تھا یا پھر اسے پیسے دیے تھے، کیونکہ اس واقعے کے بعد میرا دوست مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں آرام سے اپنے روزمرہ کے معمولات سر انجام دوں، آفس جاؤں، اور تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، میں نے بہت پیسہ لگا کر اس لڑکی کے کاغذات بنوائے۔ کافی دن گزر چکے تھے، زیادہ سفارش اور پیسے کی وجہ سے کاغذات جلدی بن گئے تھے، یہاں تک کہ اس لڑکی کے جانے کا وقت بھی آ گیا اور اس سارے عرصے میں وہ بس خاموش ہی رہی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتانے والی، اس لیے دوبارہ میں نے اسے تنگ نہیں کیا اور اسے کسی قسم کا سوال و جواب نہیں کیا۔ میں نارمل روٹین کی طرح صبح آفس چلا جاتا تھا۔ وہ صبح میرے لیے چائے ناشتہ بناتی تھی، جس طرح کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے بناتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آتا تو کھانا تیار ہوتا اور ہم دونوں ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں شال جوڑے کی طرح اسے شاپنگ پر لے جاؤں، اس لیے میں اسے شاپنگ کرواتا تھا، باہر پارک میں گھمانے لے جاتا تھا اور ایک بہت ہی نارمل شادی شدہ جوڑے کا تصور دے رہے تھے ہم دونوں۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ اس گلی سے گزرنے والا ہر وہ شخص مجھے خوشحال شادی شدہ کیوں لگتا تھا۔ اصل میں وہ خوشحال نہیں تھے، وہ نارمل رہنے کے لیے خوشحال دکھائی دیتے تھے، اندر سے وہ بلیک میل ہو رہے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیملی ملک سے باہر شفٹ ہو گئی ہے۔ اور میں نے اس بات پر تو دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ہر وہ فیملی جو اس گلی سے گزرنے کے بعد جن کی شادی ہوتی ہے وہ باہر ملک شفٹ کیوں ہو جاتی ہے، اور اب مجھے اس بات کا جواب مل چکا تھا۔ یہ لوگ لڑکی کو باہر بھجوا دیتے تھے اور لڑکے کو روح پوش کروا دیتے تھے۔ شروع میں تو میں واقعی اس مصیبت سے نکلنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس لڑکی کے کاغذات بن جائے اور ویسے دبئی بھیج کر سکون کا سانس لوں اور باقی کی زندگی تنہائی میں گزار دوں، بس میری جان بخشی ہو جائے۔ مجھے اس قدر خوف لاحق ہو چکا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اتنے دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس معصوم سی گڑیا سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میری نکاح میں تھی لیکن اب تک مجھ سے دور تھی، کیونکہ مجھے اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی اسی گینگ کی طرف سے رکھی گئی ایک شرط تھی کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ کئی بار میں اسے دیکھ کر بہک سا جاتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس گینگ نے میرے گھر میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں اور انہیں میرے ہر حرکت کی خبر ہے۔ اس خوف سے میں اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا، حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ وہ لوگ واقعی میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے یا نہیں، لیکن شاید یہ میرا وہم تھا۔ مگر اس لڑکی کی خاموشی تو مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے، ورنہ وہ لڑکی کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور کہتی۔ جب اس لڑکی کے دبئی جانے کا وقت آیا اور 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی اور میں نے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے کہا کہ اب اسے یہاں سے جانا ہے، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے بھیجوں، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا، اور وہ کچھ بولتی بھی نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر نہیں سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں مکمل طور پر اس گینگ کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکا تھا۔ صبح جب اس لڑکی کی فلائٹ تھی تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اس کی ٹھیک سے آواز سنی تھی، جس قدر وہ پیاری تھی اس کی آواز اس سے بھی زیادہ پیاری تھی، اور وہ پکار بھی اپنے اللہ کو رہی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجبور ہو، تم نے مجھے نہیں بتایا، لیکن اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا، چلو راتوں رات یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ ان لوگوں کے پاس میری بہت سی نازیبا تصاویر ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے کسی قسم کی چالاکی کی تو وہ لوگ ان تصاویر کا غلط استعمال کریں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے گھر میں خفیہ کیمرے تو نہیں لگے ہوئے، تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں ان سے بہت ڈر رہی ہوں اس لیے کچھ نہیں بتا رہی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لوگ خوبصورت اور کم سن لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر یہ نکاح والی گلی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے حوالے وہ لڑکیاں کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ساری حقیقت ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے جلدی یہ حقیقت آ گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ تو مہینوں گزارنے کے بعد اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں۔
میں نے اسے کہا کہ تم نازیبہ تصاویر کی بات ہی نہ کرو، تم تصاویر سے ڈر رہی ہو، اور جب سوچو تمہیں دبئی بھیجا جائے گا تو تمہارے ساتھ کس قدر وحشیانہ سے لوگ ہوں گے، کیا تم وہ سب برداشت کر سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے اندر یہ سب برداشت کرنے کی ہمت ہوتی تو میں آج تہجد میں اللہ کے سامنے رو نہیں رہی ہوتی۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم لوگ یہاں سے نکل چلتے ہیں اور پھر صبح کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو دیکھ کر میرے اندر بہت زیادہ ہمت آ گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں جیسے شیر بن گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس سے کہا کہ چلو یہاں سے۔ ہم دونوں نے سامان سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ شاید ان لوگوں کو میری حرکت کی خبر نہ ہو جائے، لیکن رات کی اس پہر شاید وہ لوگ بھی سو رہے تھے اور اللہ ہماری مدد کر رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے ایک دوست کے گاؤں آ گیا۔ میں نے دوست کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اگر میں اسے بتاتا تو مجھے رکھنے سے انکار کر دیتا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے چند ہی دنوں میں اتنے سارے ٹھکانے بدلے تھے کہ جس کا کوئی حساب کتاب بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ صبح ہم کسی اور شہر میں ہوتے تھے تو رات کو کسی اور شہر میں ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ وہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے یا نہیں، لیکن بس ہم بھاگ رہے تھے۔ پھر مجھے ایک آئیڈیا آیا اور ہم لوگ افغانستان کے لیے نکل پڑے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران، عراق تک چلے آئے۔ ہم نے عراق میں بہت عرصہ گزارا، اللہ نے ہماری مدد کی، نہ جانے کیسے، ہمیں خود بھی نہیں پتا چلا۔ 5 سال روح پوش ہونے کے بعد جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوں گے تو ہم واپس پاکستان آ گئے۔ ہم واپس آتے ہوئے بہت خوفزدہ تھے، لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملی کہ نکاح والی گلی کا سارا گینگ پکڑا گیا ہے اور وہ سب کے سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان لوگوں سے غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے پاک فوج کی ایک نوجوان کو ٹریپ کیا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستانی سپاہی ہے، یعنی کہ وہ پاک فوج کا خفیہ طریقے سے کام کرنے والا سپاہی تھا، اور پھر اس کے ذریعے یہ سارا گینگ پکڑا گیا۔ یہ سن کر تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں، اور میں اپنی بیوی صبا کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور دوسرے سب لوگوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔